बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मेरे साथ है एक अदद शख्सियत जो अभी अभी दौड़ के गए थे और गरम गरम उन्होंने कॉफी का कप लिया। किसी भी अच्छी चीज के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है और उसके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ता है कि ये ना होता कि वहां पर मैं होता और यहाँ पर कट हो जाता और मैं कप लेके आता। एंड दिस वुड हैव बीन नेचुरल बिकॉज ये जो कॉफी ब्लैक कॉफी है ये आपके दिमाग को जगाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन ज्यादा कैफीन इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो अच्छा अशफाक, मुझे एक बात बताएं। वीकेंड होता है सिर्फ 2 दिन का, सिर्फ 2 दिन का, और अगर होता है तो हफ्ते के दिन सबको इंतजार था कि मैच का नतीजा क्या निकलेगा। सबने अपनी जो प्लानिंग थी पोस्टपोन कर दी थी कि आज हम कोई काम नहीं करेंगे, हम टीवी के आगे बैठेंगे, हम आज ये पकाएंगे वो पकाएंगे, बस टीवी देखते रहेंगे, मैच देखते रहेंगे। ओह गॉड, मगर मैच नहीं हुआ। मैच हुआ लेकिन आधा हुआ। आप सोचे, मतलब गली मोहल्ले के क्रिकेट में अगर ये सीन हो जाता ना तो मेरी लड़ाई हो जानी थी कि अगर मैं किसी की बैटिंग दे दूं और मेरी बैटिंग ना आए। सोचे खड़े होके फील्डर थक गए, बॉलिंग करा करा के ये गिल्ले उड़ाए, दरमियान में कुछ रन भी दिए, फिर उसके बाद फिर गिल्ले उड़ाए। लेकिन देखें अशफाक, किसी की ईगो जो है ना वो इंटैक्ट रही। किसकी ईगो पे आंच नहीं आनी चाहिए। अमित शाह साहब के जो साहबजादे हैं जय शाह, जो कि बीसीसीआई के क्या कहा उन्होंने जनाब जो वेन्यू चूज किया, बावजूद इसके कि आप यूएई में भी मैच रख सकते थे। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बारिशें नहीं हो रही हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में आप इस मुल्तान में रख सकते थे, यूएई में रख सकते, लेकिन आपने श्रीलंका चुना। श्रीलंका में भी आपने कैंडी चुना, जहां पर 2 हफ्ते पहले ही बता दिया गया था जी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। दम्बोला एक जगह है जहां पर श्रीलंकन ने कहा था कि आप यहां मैच रख सकते हैं, मगर वो वहां भी नहीं माने। अब ये क्या हुआ? और मुझे उन लोगों का बताएं जो टिकट खरीद के गए, जिन्होंने होटल में स्टे किया, जिन्होंने ज़ाहिर है वहां पर खाने पीने का खर्चा भी किया होगा। कितने मायूस वो शायकीन होंगे। आई एग्री। मतलब आपने इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट और बैटिंग भी नहीं आई, क्रिकेट फैंस को महरूम कर दिया। ये क्या मजाक है? अच्छा, आप अभी तक क्रिकेट फैंस की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ बाबर 11 पे क्या गुजरी होगी, हमारी बैटिंग नहीं आई। सोचिए ना, अंदर तो वो गली मोहल्ले का लड़का होगा। उसके बाद क्या हुआ? बगैर खेले भारत को चेस किए, हमने करना था, एक पॉइंट मिल गया। कि मैं एक लम्हा क्रिक इन्फो समेत मुख्तलिफ जगहों पर जाके देखता रहा, कवर हट गए, अभी हमारे बैट्समैन आएंगे, आउटफील्ड वेट होगी, हमें फायदा होगा। साथ साथ में कैलकुलेशंस करता रहा कि 40 ओवर्स होंगे तो कितने बनाने होंगे, 30 ओवर्स में कितने बनाने होंगे, 20 ओवर्स में 20 ओवर्स का मैच होना जरूरी था इस मुकाबले को कंक्लूसिव बनाने के लिए, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि एक पॉइंट मिल गया। इतना बड़ा मैच उससे महरूम कर दिया। और एशिया कप में सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे बड़ी चार्म क्या थी? क्या मिला ऐसा करके आपको शायकीन क्रिकेट के साथ? खैर, क्या कर सकते हैं, सुकून। हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं जो मैंने इस वक्त रिकॉर्ड करा है। अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बता रहे रिकॉर्डिंग हुई है। अच्छा, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि बिजली के माजी के मुआहदे मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। हमारी नियत दुरुस्त है, तनकीद की परवाह नहीं। तवानाई की बचत से मुतालिक चंद दिनों में अमली इक़दामात नजर आएंगे। निगरां वजीर आजम का बिजली बिलों में रिलीफ देने का वादा पूरा न हुआ। मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरे जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली के बिलों में कमी नहीं की तो ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर पहिया जैम हड़ताल करेंगे। साबका हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस पीआईए को माली मुश्किलात का सामना। मुल्क की मंफी क्रेडिट रेटिंग और ज़र मुबादला के लिए स्टेट बैंक पर इन्हिसार की वजह से आलमी इदारों ने साथ काम करने से इनकार कर दिया। ये बातें तो आपसे होती रहेंगी, अभी तो आगाज हुआ है। और सबसे पहले आपका जो दीरीना मसला है, जो ऐसा मसला है जो हर घर का मसला है, दायमी मसला है। पहले दायमी, आज से कुछ साल पहले तक हम वहाँ पर पढ़ते थे, दीवारों पे लिखा होता था, वो कोई और मसला होता था। दायमी के बाद ना बोलिएगा खुदारा। तो सुबह सवेरे है अशफाक। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, जो समझदार होंगे और खासतौर पर कराची में रहते होंगे वो समझ गए होंगे। हम जितना पॉजिटिव हमारे पास गुंजाइश हम हो सकते हैं, ऑलरेडी रियलिटी इतनी हमारी जो है ना मुश्किल। लेकिन ये मसला भी अब दायमी हो गया है, क्रोनिक। ये जी क्रोनिक मसला, दायमी मसला बन गया है बिजली के बिल्स का। और अवाम की नजरें थी जी, वजीर आजम ने कहा था 48 घंटे में बता देंगे। 48 घंटे गुजर गए मगर कोई फैसला नहीं हो सका। और हुआ क्या जी, निगरां वजीर आजम बिजली के बिलों के हवाले से बिलखुसूस ये कहते नजर आए जी कि बिजली के जो जायद बिल हैं वो हमारे मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये जो साबका हुकूमतें थी
وہ ایسے معاہدے کر کے گئی, مہنگے IPPs اور کون سے بجلی کے جو پروجیکٹ ہیں مہنگے, وہ سارے مہنگے مہنگے کر کے گئے. اب انہوں نے اپنا بھی واقعہ بتایا اشفاق, انہوں نے کہا ایک بار تو میں نے جب اپنا بجلی کا بل دیکھا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے. پھر انہوں نے سوچا وزیر اعظم بن جاتا. خیر اچھا, اب انہیں نہیں پتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی انہوں نے اس انٹرویو جو دیا ہے اس میں وضاحت کی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گے, تو شہباز شریف نے مجھے بتایا. اچھا, انہوں نے تھوڑی فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا, دوسرے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ طالبان کی حکومت مثبت ہوگی, لیکن نہیں, حالات تو خراب ہو رہے ہیں اور جنگی آلات جو چھوڑ کے گئے امریکہ اس کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے, تو یہ خود پورے خطے میں نظر آ رہا ہے. دیکھنا چاہیے امریکہ اور نیٹو کا اسلحہ کس کے ہاتھ لگا. تو بہرحال بجلی سے متعلق کیا گفتگو فرمائی وزیر اعظم صاحب نے, آپ دیکھیے ذرا. اچھا جی, یہ انٹرویو انہوں نے دیا. اچھا, لیکن میں ایک چیز پہ تھوڑا سا صدر سے ویسے بھی بات کر رہا تھا جب وزیر اعظم کی گفتگو چل رہی تھی کہ 2 سال پہلے ہمیں یاد ہے کہ بجلی کے بل اتنے نہیں ہوتے تھے, ظاہر ہے زیادہ تھے, لیکن یہ ایک دم جو فلائٹ کرتے ہوئے ایک ساتھ آپ اوپر جا رہے ہیں نا, یہ صورتحال 2 سال پہلے نہیں تھی. جو بہت گرمی کے مہینے ہوتے تھے ہوش ٹھکانے نہیں آتے تھے, ان دنوں بس بجلی کے بل زیادہ آتے. میرے خیال میں کوئی AC کھلا رہ گیا ہوگا زیادہ, نہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا, وہ اس وقت پریشان ہوئے تھے. لیکن اب جو ریپڈلی اچانک یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے. اچھا جی, پھر پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں ملک بھر میں. گزشتہ روز بھی اٹک, پشاور, اسلام آباد, شارہ, چشتیاں, میلسی, جیکب آباد اور مظفر آباد میں مظاہرے ہوئے. جماعت اسلامی کے امیر یہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کی تو چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤس پر دھرنا دیں گے اور تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر پہیہ جیم کریں گے. تو جناب اب یہ جو صورتحال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور, گڈ مارننگ ٹو یو. اور مطلب جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. متعدد بار کہا گیا جی 48 گھنٹے میں کوئی سولوشن نکال لیں گے, تو کوئی سولوشن ہے ویسے آن کارڈ؟ کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں اس پر؟ دیکھیے جی, لیٹسٹ خبر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید جو 200 سے 300 یونٹ کے کنزیومرز ہیں ان کو شاید 3,000 روپے کی کوئی چھوٹ دی جائے, ریلیف دی جائے. لیکن بجائی طور پر جو اصل میں مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. دیکھیں, آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جو IMF کے ساتھ, اور اس معاہدے کے تحت آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ ایک دن پہلے جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں کاکڑ صاحب, انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ریلیف دیں گے. اسی رات جو ہے آپ نے پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں, اور وہ جو معاہدے کے تحت آپ نے جو طے تھا اسی حساب سے آپ نے وہ آگے بڑھائیں. اب ظاہر آپ کی معیشت کا جو اس وقت حال ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے آپ رسک لے نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے IMF کے ساتھ آپ کو وعدے کی وہ برخلافی کریں. وہ ایک انہوں نے پرپوزل بھجوائی ہوئی ہے IMF کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ شاید ہم اس کو تھوڑا اسٹیگرڈ کر دیں آنے والے دنوں کے اندر. یہ جو بل آیا ہے اس کو اگلے 6 مہینوں کے درمیان اس کو اسپریڈ اوور کر دیا جائے تاکہ ہر بل کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر دیا جائے. لیکن اس کے اوپر یہ آرگومنٹ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر اور بل آپ کا بڑھتا ہی جائے گا. ظاہر ہے آپ نے نئے بڑھانے ہیں, اس کے بعد اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے, تو یہ کوئی حل فی الوقت تو سمجھ نہیں آ رہی. جی, ایک تو ظاہر ہے کہ حل تو نظر نہیں آ رہا. ایک تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کیا IMF پریسائسلی یہ کہتا ہے کہ بجلی کے بلز پہ یہ کرو وہ کرو, کیونکہ IMF مفت کے پیٹرول پہ, مفت کے یونٹس پہ, لاتعداد سرکاری لاکھوں کی تعداد میں گاڑیوں پہ, ان پہ اربوں روپے کے اخراجات پہ, ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا. ٹیکس ایگزمپشنز پہ جو کہ سیلریز پہ اور پینشن پہ, اس پہ بات نہیں کرتا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ اس پہ صورتحال پر عوام کا کیا ہونا چاہیے صورتحال. عوام ظاہر ہے کہ پیسفلی پروٹیسٹ کیسے کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے, چونکہ ایک ادارہ ہے اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو اس کو پتا ہے, فرض کریں کہ سدی صاحب کے پاس اس وقت جو کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ ایوری ویک یا ایوری منتھ وہ ایک ہے, تو وہ کہیں گے کہ جناب نا یہ جو آپ پیسے آپ کو کمائی آ رہی ہے اس میں ہمیں حصہ چاہیے, یہ آپ ہمیں لکھ کے دیں. تو وہ آپ لکھ کے دے دیتے ہیں. جو ظاہر اگر پیسے واپس لینے ہیں کسی نے, جو آپ کا جس نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے, تو وہ ہوا میں تو نہیں اس نے کہیں سے پیسے لینے. آپ کے پاس یہی ایک واحد ذریعہ جس کے آپ کو پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 1 درجن سے زیادہ قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. ہم نے بدقسمتی سے جو ٹیکس میں بڑھانا چاہیے تھا, ہمارا ملک جو ہے دنیا کے ان ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے جو ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے وہ 8 سے 9% کے اوپر ہم کھڑے ہیں, جو سب سے کم ہے.
مسائل تو ہیں, ظاہر ہے ہم نے اس کو ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں ہے. جو ٹیکسیشن کے لیے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے, اور کافی زیادہ سیکٹرز ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کے سوال کا جواب دیکھیں, اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سالانہ کی بنیاد کے اوپر جو آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے, ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جو پرسنٹیج آف لائن لاسز ہے 19-20%, وہ بھی سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہے. تو مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے, آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, آئی ایم ایف آپ کے اوپر اس طرح کی شرائط رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے ریفارمز کریں. میں نے پچھلے 2-3 حکومتیں میں نے خود بحیثیت رپورٹر کور کیا. ہر حکومت جو ہے وہ اپنی لسٹ جو ہے پرائیویٹائزیشن کی وہ کہتی ہے کہ جناب اعلیٰ اس کے اندر یہ ساری ڈسکوز بھی شامل ہوں گی, یہ بجلی کی پیدا کرنے والی اور بجلی تقسیم کرنے والی ساری کی ساری کمپنیز جو ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. اور ساری دنیا کے اندر کسی ملک میں آپ چلے جائیں, وہ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے بجلی کی ترسیل, پروڈکشن, سب کچھ پرائیویٹائز ہے. گورنمنٹ اوپر بیٹھ کے ریگولیٹ کرتی ہے کہ ناانصافی کنزیومرز کے ساتھ نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے نا خاور کہ اب تو ہمارے سامنے ایک نگراں حکومت ہے, تو ذرا ایک لمیٹڈ سا ان کا سکوپ ہوتا ہے. یہ جو دھرنے احتجاج ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے مزید طول پکڑیں گے؟ جماعت اسلامی جیسی جماعت جب کہہ رہی ہے کہ ہم گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے دھرنا دیں گے 4 صوبوں میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی امپیکٹ ہوگا؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تنقید سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جی, وزیر اعظم صاحب ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب اب معصوم آدمی ہیں, ان کو واقعی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ تھوڑے کسی کو رسپانسبل ہیں یا کسی کو انہوں نے اکاؤنٹیبل ان کو ٹھہرایا جانا ہے. پوری دنیا کے اندر دیکھیں, ہم نے تو ایک ہی طریقہ کار دیکھا ہے. ہم چونکہ ماشاءاللہ ایک بڑا ہی مختلف ملک ہیں تو ہم مختلف جو ہے طریقہ کار اپناتے ہیں. دنیا کے ہر ملک کے اندر کوئی حکومت فرض کرے ناکام ہوتی ہے اور اس کی معاشی پالیسیز یا ادروائز کوئی بڑا کرائسس ہوتا ہے. حال ہی کے اندر آپ نے بریگزٹ کے ایشو کے اوپر دیکھا, جو برطانیہ کے اندر کیمرون اکثریت تھی, وہ دوبارہ عوام کے پاس چلے جاتے جناب اعلیٰ یہ میں نے فیصلے کیے تھے, یہ فیصلے اچھے یا برے ہوئے, عوام دوبارہ بتا دیتی ہے کہ بھائی کون سی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے اقتدار دینا ہے. تو اس وقت میرے خیال میں جماعت اسلامی سمیت باقی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں پولیٹیکل پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل جائیں. کل میں دیکھ رہا تھا وہ طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر جو انتخابات کے اندر انتباہ ہوا تو ہم ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی مل جائیں. تو ایک ہی کام کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. نگراں حکومت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروائیں. آئین پاکستان بہت واضح ہے, اقتدار کا حق جو ہے عوام کے پاس اپنے چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹی پھیرائے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, اس کو پتا ہو کہ ہم نے عوام کو اکاؤنٹیبل ہم ہیں, انہوں نے اچھے برے جو بھی فیصلے کرنے ہیں. تو اس کے علاوہ دیکھیں جی, مجھے کوئی اور حل جو پاکستان کا آئین ہے, آئین کے تحت سارے کا سارا جو ایک معاملہ آگے بڑھانا ہے, کوئی اور نظر نہیں آ رہا. نگراں حکومت کے پاس آئین بہت واضح ہے کہ ڈے ٹو ڈے معاملہ چلانے ہیں. لانگ ٹرم پالیسی میکنگ ڈیسیژنز آپ نہیں کر سکتے. فرض کریں آج آپ کو فیصلہ کرتے ہیں, 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنوری فروری کی تاریخیں دے رہے ہیں انتخابات کی, اگر الیکشن ہوگا تو پھر اگلی حکومت کے آپ ہاتھ پاؤں نہیں باندھ سکتے. ہاں, پولیٹیکل ایک اور کام کرنے والا میرے خیال میں نگراں حکومت کر سکتی ہے کہ ایک اے پی سی کال کریں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو بلائیں, انہیں کہیں کہ یہ معاملہ ہے, یہ ایک فیصلہ کرنا ہے, آپ اس کے اوپر سائن کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کل کو آپ میں سے کوئی وزیر اعظم بنے اور وہ کہہ دے جناب اعلیٰ کہ یہ جو نگراں حکومت کر کے گئی تھی تو ہم تو اس کے حق میں ہی نہیں تھے. اچھا خاور صاحب, ایک ون لاسٹ تھنگ, ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہے لیکن میں یہ کامنٹ آپ کا چاہوں گا. نگراں وزیر اعظم کا موقف, 2 سال پہلے بل آیا, ان کے ہوش اڑ گئے تھے. 2 سال پہلے تو یہ صورتحال نہ تھی. اب میں نے بتایا نا کہ اس طرح ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, آپ ظاہر ہے وہ ان کا ہر ایشو کے اوپر ایک اپنا ایک بیان ہے, ایک ان کا کامنٹ ہے. تو وہ 2 سال پہلے اگر یہ حالات ہے تو آپ اندازہ کریں, ہم نے تو یہ جو پچھلے مہینے کے بل آئے ہیں اس نے پاکستانیوں کے سب سے زیادہ ہوش اڑائے ہیں. اگر ان کے 2 سال پہلے ہوش اڑے ہوئے تھے, اگلا اس کے اوپر کاؤنٹر سوال نہیں بنتا خاور جن کے یونٹ فری نہیں ہے. نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر کاؤنٹر سوال یہ بنتا تھا جناب والا 2 سال پہلے ہوش اڑے تھے تو 2 سال کے دوران آپ مان کے سینٹ تھے, سینٹ کے اندر موجود تھے, آپ ایک حکومتی پارٹی کا حصہ تھے, تو اس دوران آپ کو کوئی کسی جگہ کے اوپر آپ کو یہاں پہ شارع دستور کے اوپر ہی کوئی احتجاج کرتے, کوئی اپنے لوگوں کو بتاتے کہ جناب والا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی
کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست ہے. اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک کے جو لوگوں کے حالات بڑے برے ہیں بجلی کے حوالے سے, تو امید تو یہی کر رہے ہیں کہ شاید وہ IMF کے ساتھ مل ملا کے کوئی تھوڑا بہت Let's see کیا خاص طور پر جو کنزیومرز ہیں نچلے سطح کے اوپر ان کے لیے کوئی ریلیف مل رہی ہے. باقی دعا کریں, آج کل دعا کے اوپر سارا کا بالکل. بس یہ سب ساکڈار صاحب بھی یہی کیا کرتے تھے, ساکڈار صاحب مشورے بھی ویسے یہی دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ گمن آپ کا. اچھا, جب بھی ان پہ کرٹیسائز ہوتا نا کچھ نہ کچھ وہ ٹویٹر پہ پوسٹ کر دیتے تھے, اس وقت جو ٹویٹر ہوتا تھا اب ایکس ہے. ارے ان کا تازہ بیان بھی بڑا اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک بار موقع ملے نا 4 سال میں ہم معیشت. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ 1.5 سال میں جو کیا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ 1.5 سال میں جو کیا ہے سنتے نہیں پورا بیان, کہہ رہے 4 سال میں ہم معیشت کو بالکل ٹریک پر لے آئیں. میں سمجھ گیا تھا, سوچے 1.5 سال میں 15 مہینے میں جو کیا ہے اور وہ 4 سال میں کیا ہوگا. اور ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات کرو یا نون لیگ سے بات کرو, وہ کہتے ہیں ہماری جو 2013 سے 17 حکومت تھی, ہماری جو 2008 سے 13 حکومت تھی, وہ 2022 پہ آتے ہی نہیں. وہ 22 پہ آتے ہی نہیں. اچھا چلیں اچھی بات کریں. میں خام آپ کی تنقید سے میں خوش نہیں ہوں. میں نے کیا میں صرف دیکھیں بتا رہی ہوں جو ہوا ہے. میں نے اپنی کوئی اس پہ رائے کرکٹ کی بات کرتے ہیں. اوہ کرکٹ, او مائی گاڈ, میرے تو بہت ہی مجھے غصہ ہے, بہت غصہ ہے جی. میرا پورا دن برباد ہو گیا اشفاق. اتنی مشکل سے 2 چھٹیاں آئی تھی, اس میں چھٹی میں سکون میں تھا کیونکہ میری نہیں آئی تھی, پینڈنگ میں تھے جو کرنے تھے, اور بس. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. اور بھائی یہ سیاست کی نظر آپ نے اتنا بڑا میچ کر دیا, ویسے ہی پاکستان انڈیا کے میچ کہاں ہوتے ہیں. اچھا, اور اب دیکھیں اب ICC اس چیز پہ غور کر رہا ہے. ICC نہیں سوری ایشین کرکٹ کاؤنسل غور کر رہی ہے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, یہ تو اب بارش ہوتی رہے گی تو پھر میچز کہاں سے ہوں گے, اور ایک پوائنٹ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فائنل میں دے دیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو میگنیٹیوڈ ہوتا ہے نا کسی بھی میچ کا, وہ میٹر کرتا ہے. پاکستان ورسز انڈیا میچ کا میگنیٹیوڈ کسی بھی اور مقابلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جو رائولری ہے ان دونوں ٹیموں کی وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے. پلس دیکھیں وی ڈیزرو ٹو سی پلئنگ لائک کیا کہتے ہیں روہت شرما, وراٹ کوہلی ورسز شاہین بابر. ہمیں ان کا کمبینیشن دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بمراہ کے اگینسٹ فخر زمان کیسے کھیلتے ہیں, سراج کے اگینسٹ بابر اعظم کیسے کھیلتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا تھا, ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنا تھیں, لیکن اب ہم دیکھیں گے میرے خیال میں آگے بھی جا کے دیکھیں گے جی. اب جو بھارتی کرکٹ بورڈ کا 3 رکنی وفد ہے وہ آج پاکستان پہنچے گا, اور جی صدر BCCI راجر بنی کی قیادت میں وقت آگا بارڈر کراس سے لاہور آئے گا, جبکہ راجیو شکلا بھی ساتھ ہوں گے, اور PCB سے ملاقاتیں ہوں گی, اور جی قذافی اسٹیڈیم میں میچ بھی دیکھا جائے گا. اچھا ہماری ٹیم کا ایک اور پرابلم ہے اشفاق. ہماری ٹیم کا جو اسکیڈول ہے, کبھی وہ پاکستان میں, کبھی وہ سری لنکا میں ہے, کبھی وہ کینڈی میں ہے, کبھی وہ کولمبو میں ہے, کبھی وہ کراچی میں ہے, کبھی وہ ملتان میں ہے. گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ بیچارے گھومتے پھرتے ہیں, اور ظاہر ہے جب آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں آپ کو تھوڑا وہاں کے ایکلیمیٹائز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. لیکن ہماری ٹیم کو یہ موقع نہیں مل رہا. اب وہ سری لنکا سے سفر کر کے پہنچے جی, 1 دن کے ریسٹ کے بعد پھر میچ ان کا ہونا ہے. تو یہ ہماری ٹیم کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. بالکل جی, آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہم نے یہ دیکھا, جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ منظر آپ نے دیکھا وراٹ کوہلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تھے حارث رؤوف. اب حارث ان کو بتا رہے تھے جدھر جاتا ہوں جی کوہلی کی آواز آ رہی تھی. بڑا اپنا دلچسپ انداز ہے ان کا بات کرنے کا, اور پھر ظاہر ہے کہ اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے وراٹ کوہلی کو. وراٹ نے بھی اسی طریقے سے, ہی از این امیزنگ بیٹر, اور مطلب یہ کہ جنریشن کے بہترین پلیئرز میں سے ایک ہیں, اور ویری ہمبل پرسن. حالانکہ یہی وراٹ کوہلی جب ہم دیکھتے ہیں آسٹریلینز کے اگینسٹ, تو وہاں پر جو ان کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہے, ایگریشن ہوتے ہیں, وہ نیکسٹ لیول ہوتی ہے. اچھا یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, آپ دیکھ لیں کہ شاداب اور اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ آفریدی اور باقی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, اور کیا زبردست انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. یعنی کہ فرینڈلی ایک انوائرمنٹ ہے, گراؤنڈ میں کمپیٹیٹیونیس آپ کو نظر آتی ہے. پھر ہم نے باقی بھی مناظر دیکھے, میچ ختم ہونے کے بعد کے بھی مناظر دیکھے, لیکن ایک شخص ہے جو کہ ہمیشہ کڑتا رہتا ہے. مطلب آپ سوچیں اس کا وزن ہمیشہ, خوراک کھاتا بہت ہے, گوتم گمبھیر. ارے یار سوچیں نا, پہلے لوگوں کو تو گیس کرنے دیتے, یہ تصویر بھی پہلے چلا دیتے. کھاتا بہت ہے, مطلب 3 لوگوں کی خوراک ہے, لیکن کڑ کڑ کے یہ بندہ جو ہے نا ہے اتنا سا. عرفان پٹھان کا بھی یہی مسئلہ ہے بھائی. وہ تو اپنی بھارت میں مسلمانوں کو رہنے کے لیے پاکستان مخالف بیان دینا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں, ایسے بیان دینے سے پھر بھی وہ وہی رہیں گے جو وہ ہیں, مطلب ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. تو بھائی گوتم گمبھیر صاحب کو, ہی از بین اے بریلینٹ پلیئر, بڑے اچھے پلیئر رہے, لیکن غصہ کیوں کرتے ہیں اتنا؟
क्यों इतना गुस्सा आता है और पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी क्यों पानी है? ज्यादा पिया करें। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको एक। गौतम गंभीर से सब कोई परेशान। डिफरेंट तो होना चाहिए ना, तो अच्छा, शायद हाशमी साहब हमें शाहिद जानकारी- साहब हमारे साथ हैं अब, क्योंकि ये गौर हो रहा है कि जी मैचेस पे क्या करें, वेन्यू का क्या करें, क्योंकि बारिशें तो रुक नहीं रही हैं। अभी मनाजिर कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि घरों में, दुकानों में सब जगह पानी दाखिल हो गया। शाहिद साहब, ये जो मैच में पॉलिटिक्स आई, इतना बड़ा मैच था, सबको इंतजार था, वो लोग स्पेशली जो टिकट खरीद के वहां पे होटल में स्टे करके पहुंचे, उनके लिए बड़ी मायूसी हुई। हम लोगों ने भी अपना टाइम इन्वेस्ट हमने किया। सब जाहिर टाइम इज मनी नाउ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलिटिक्स आई है बीच में, आपके ख्याल में जो तनकीद हमारे यहाँ से तो हो रही है, क्या उनके यहाँ भी इसका इदराक है भारत पे, उन पे तनकीद हो रही है सारी सूरत हाल पे? मीडिया भी इसके ऊपर तनकीद कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की और खुसूसन उनके जो सदर हैं जय शाह की हठधर्मी थी। फिर उन्होंने पूरे ब्लॉक को एक साथ कर लिया, अफगानिस्तान को मिला लिया, श्रीलंका को मिला लिया, बांग्लादेश को मिला लिया। बांग्लादेश जो पिछले एशिया कप का फाइनल खेला था यूएई में, उनको यूएई गर्म लगने लगा, उनको यूएई बहुत मुश्किल लगने लगा कि नहीं वहां की क्रिकेट नहीं हो सकती। ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेशी टीम बचपन से स्विट्जरलैंड में रहती है, स्विट्जरलैंड की गर्मी में उनको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो कहते तो यूएई वालों से वो एसी वाला स्टेडियम बना देते। हाँ, हुआ था ना फुटबॉल मैच में कुवैत में, कतर में, सॉरी। बिल्कुल, कतर में लोगों ने खेली फुटबॉल, लेकिन हठधर्मी रही एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और बहुत अच्छा है। इस एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैं कहता हूँ क़याम ही खत्म हो जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जानी चाहिए, जिसमें इतनी सियासत, इतनी हठधर्मी, इतनी जिद है। और एक मुल्क को जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहाली की तरफ जा रहा है, कदम उसने आहिस्ता आहिस्ता उठाया, अपनी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर ली, वहां पर ना आना और उसके मुंतखब करदा न्यूट्रल वेन्यू पर ना खेलना, इसकी सजा एशियन क्रिकेट काउंसिल को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। उस इंश्योरेंस कंपनी को मिलनी चाहिए जिसने ये सारे मैचेस इंश्योर किए, बावजूद इसके कि उन्हें पता था कि श्रीलंका में बारिशें हैं। लेकिन अब ये बताएं कि अब कुछ सोचा जा रहा है कि भाई चेंज होना चाहिए। पहले तो जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ना। मैं इनसे यही कह रहा था कि भाई हमारे लड़कों की बैटिंग नहीं आई, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती तो ये तो चीज़ बड़ी मैटर करती, जंग हो जाती इस पे, लेकिन वहाँ पर हमें एटलीस्ट ये देखने का मौका मिलता, मैच कंक्लूसिव होता। अब ये जो चीज़ हुई है कि उन्होंने खेली है, हमने नहीं खेला, उन्होंने हमारे बॉलर्स को देख लिया एक तरह से, ये किसके हक में ये चीज़ जाएगी आपको लगता है अगले मैच में? मार्क्स में तो किसी के भी नहीं जाएगी, ना इंडिया के जाएगी ना पाकिस्तान के। लेकिन अच्छा होता कि पाकिस्तान को चैलेंज मिलता उनके बॉलर्स को खेलने का, बुमराह को खेलते, सिराज को खेलते, और स्पेशली उनके दो स्पिनर्स जो बड़े चालाक स्पिनर हैं, कुलदीप यादव और रविंद्र जाडेजा, उन दोनों को खेलते, इसलिए कि मुश्किल पिच थी। इसमें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़े से स्पॉट थे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उससे फायदा उठाता। और नोन है हमारे, कौन सी टीम का स्पिनर सर? इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव और क्योंकि हमारे ने तो नहीं उठाया, हमारे ने इतना फायदा नहीं उठाया। हमारे के ऊपर तो बहस चल रही है कि हमारा स्पिन अटैक हमें या तो तब्दील करना पड़ेगा या उनको थोड़ा सा डांटना पड़ेगा, उनको तनकीद करनी पड़ेगी। इमाद वसीम वैसे कहाँ है आजकल? इज ही अनफिट? जी, इमाद वसीम वैसे इज ही अनफिट? इमाद वसीम के कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो अच्छा प्लेयर रहा है और अभी भी अच्छा प्लेयर है, उसकी बैटिंग भी अच्छी है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी है। वो T20 के लिए ज्यादा मौजू है, वनडे में भी उसका अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान ये कहता है कि ही इज वेरी टफ टू हैंडल। अच्छा, तो उसके अपने टेंट्रम्स हैं, उसके अपनी है हरकतें। अच्छा, जाहिर है हमें वो जो एक मूवमेंट है शाहीन शाह अफरीदी का, जो उन्होंने 35 पे 4 विकेटें ली। शाहिद साहब, जो विराट वर्सेस शाहीन था या शर्मा वर्सेस शाहीन था, कितनी खूबसूरत बॉल थी। जरा इसका मैं चाहूंगी आपके अल्फाज में जो तज्जिया होगा ना, वो बड़ा ही जरूरी है सुनना हमारे लिए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही शाहीन शाह अफरीदी की। पहली बार रिमेंबर कि पहली बार वो वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ। रोहित शर्मा को उन्होंने सेटअप किया, पहले 2 गेंदें बाहर निकाली और तीसरी गेंद जो स्लाइटली अंदर आई, रोहित शर्मा उस पर इतनी बुरी तरह भौंचका रह गए कि उनको समझ ही नहीं आई कि गेंद कहाँ से। शायद भाई बारिश के ब्रेक के बाद क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी गेंदों की लेंथ जो चेंज की, शुरू में आपको पता है 2 चौके लग गए थे, लेंथ डिफरेंट थी, लेंथ जिस तरह से चेंज की। लेकिन शुरू में ऐसा होता है कि नई गेंद होती है वो आपके काबू में नहीं होती, ज्यादा स्विंग हो रही होती है, हवा भी चल रही होती है, बारिश आनी थी तो हवा भी चल रही थी। लेकिन हमने देखा कि ब्रीफली उनको 1 सेकंड के लिए जब दिखाया शाहीन शाह अफरीदी को, वो बैठे हुए थे
ड्रेसिंग रूम में, वो यकीनन गौर कर रहे होंगे कि मैंने शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ऐसा होता है फास्ट बॉलर्स के साथ कि शुरू में गेंद उनके कंट्रोल में नहीं आती। जैसे ही गेंद कंट्रोल में आनी शुरू हुई, उन्होंने जिस तरह विराट कोहली को आउट किया, बाहर की गेंद खेलने गए, डबल पेस पिच थी, इनसाइड एज लगी और बोल्ड हो गए। कोहली जैसा खिलाड़ी इस तरह आउट हो, कमाल है। और फिर 4 विकेटें शाहीन ने ली, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग। अच्छा, एक और चीज शाहीन से मुतालिक बात हो रही है, हमेशा ये डिस्कशन होती रही कि शाहीन जो है वो शुरू के ओवर्स का बॉलर है, लेकिन इस मैच में जिस तरह से उन्होंने कम बैक करके दरमियान के ओवर्स में अपने पेस को वेरी करके, एंगल चेंज करके जिस तरह से बॉलिंग की, ब्रेक थ्रू दिलाए, योर कमेंट ऑन इट? बिल्कुल, ये बॉलर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, बहुत ही खतरनाक बॉलर बन रहा है। और ये लोग जब अफगानिस्तान की सीरीज हो रही थी, उसी वक्त इंडिया के कमेंटेटर्स, एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स, फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान तो खतरे की घंटियां बजा रहा है, किस तरह इनको वर्ल्ड कप में काबू करेंगे। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे एहसानुल्लाह भी फिट हो जाए और हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ 1,32,000 के ग्राउंड में अहमदाबाद में इंडिया के ऊपर अटैक करें। और क्या ही मजा आए कि एहसानुल्लाह फिट हो जाए। 4 बॉलर अगर एक ही तरह के, एक ही स्पीड के, अच्छी वैरायटी के साथ बॉलिंग करेंगे तो मजा ही आ जाएगा और इंडिया को वैसे ही अच्छा खासा खौफ है, मजीद खौफ हो जाएगा। बिल्कुल। और शाहीन के साथ तो जब भी शाहीन बॉल कराते हैं, आउट करते हैं, तो फिर सब ये ट्वीट भी करते हैं, दे कैन नॉट प्ले हिम। सो हम चाहते हैं अब ट्वीट हुआ करें, दे कैन नॉट प्ले अस। क्यों शाहिद साहब? बिल्कुल, यही हैशटैग चलता रहे और 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हो मैच में, 2 बेंच पे बैठे हो, ताकि बाहर से भी खतरा जाता रहे और बाहर से भी सिग्नल जाते रहे कि आप हमें कितने खेलोगे, हम हर दूसरे फास्ट बॉलर से आपको डराएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी खेल, हमारे साथ मौजूद थे। और अब जिस तरह से हम आपको खबर दे चुके हैं कि वेन्यू चेंज करने पर ब्ला 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 काफ़ी चीज़ों पे गौर हो रहा है, अब हो रहा है, क्यों नहीं किया पहले, ये हो चुकी है इस पे बात। ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और अशफाक, हम अपनी प्लेटफॉर्म से, इस शो से हम कितनी बार मुतादिद बार आवाज़ उठा चुके हैं और हमने जो रेलिवेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनसे भी बात की है। मैं बात कर रही हूँ जी कच्चे के जो डाकू हैं, अब वो एक स्टेप और आगे चले गए। रोज़ाना उनकी जो तरीक़ाकार है, वारदात है, उसके तरीक़ाकार में जी तब्दीली आ रही है। अब जो उन्होंने लोगों को अगवा करके 6-6 महीने से रखा हुआ है, इसके खिलाफ जो अगवा हुए हुए हैं उनके लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कश्मीर में। और बताते हैं वो लवाहिकीन कि हम 48 घंटे से बैठे हैं, हमारे पास कोई हमसे मिलने नहीं आया, कोई दाद रसी करने नहीं आया, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। और जो तावान मांगे जा रहे हैं, वह गरीब फैमिली है, उनसे तावान की रकम चेक करें, 30 लाख रुपए तावान मांगा जा रहा है। और ये कोई 12 मगवी हैं जिसमें बच्चे, एक खातून और जाहिर है मर्द भी इसमें शामिल हैं। अब 5 दिन का टाइम दिया गया है इस रकम का कि जी आप इंतजाम कर लें, बंदोबस्त कर लें। डाकुओं से कहा गया है कि मगवी यतीम है, मजदूरी करके पेट पालता है, तो डाकुओं ने उस पर कॉल कार्ड। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अली, उनसे बात कर लेते हैं। भाई बताइएगा, ये जो सूरत हाल है ये किस तरीके से मैनेज की जा रही है, पुलिस क्या कर रही है, कोई उनसे बात कर रहा है, राब्ता कर रहा है, कौन इस मामले में अपना किरदार अदा कर रहा है? जी वकार, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जिला भर से 12वां मुगी अगवा हो चुके हैं, जिसमें एक खातून, एक बच्ची और एक बच्चा और 3 मर्द बड़े अगवा हो चुके हैं, जिनको 6 माह से अरसा हो चुका है। जिला भर में जो शटर डाउन हड़ताल भी चली, आज चौथा रोज है जिला भर में शटर डाउन हड़ताल है। कश्मीर, कंदकोट समेत दीगर इलाकों में छोटे बड़े शहर बंद हैं। हिंदू पंजाब और जो सुरसुठा है उनकी जानिब से आज तीसरे रोज कंदकोट में धरना जारी है, जिसके बाद सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की जाने वाले सैकड़ों गाड़ियां, हजारों मुसाफिर परेशान खड़े हैं और उनको जाने का रास्ता नहीं है। सिंध, पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बलूचिस्तान की जाने वाले सफरें बंद हो चुकी हैं। मैं आपको बता चलूं कि जिले की बंद शटर डाउन की वजह से ये लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे, न दवाइयां मिल रही, न खाने का राशन मिल रहा है। जबकि यहाँ पर जो सूरत है वो यहाँ पर सारे जिले के हिंदू पंचायत हैं, 7 हिंदू पंचायत और सैकड़ों की तादाद मुस्लिम वगैरह नॉन मुस्लिम सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये धरना 48 घंटों से ज्यादा हो चुका है, यहाँ बंद रोड ब्लॉक है, लोग आ रहे हैं। मगर जिले इंतजामिया की ये बेहसी है कि यहाँ के छोटे बच्चे 48 घंटों से मौजूद हैं, ना तो उनसे मुज़ाकरा करिए, ना सिंध हुकूमत से मुज़ाकरा करिए। ये लोग अपनी मदद आप यहाँ पर बैठे हुए धरना दिए। इनका मुतालबा है कि ये जब तक हमारे मुगी बाजियाब नहीं होते, ये धरना तब तक जारी रहेगा, जितने 12 मुगी हैं वो बाजियाब करेंगे। मैं इनको आपको बताता चलूँ कि यहाँ कश्मीर का पंचायत से घोड़की पंचायत, शिकारपुर पंचायत, जेकमा पंचायत ने उन्होंने ऐलान किया है कि वो भी आने अजला में शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे और वहाँ पर मुजाहरे और धरने भी दिए जाएंगे। जी वकार।
ٹھیک ہے علی ہمارے ساتھ تھے اور استغفراللہ، وہ آپ کو وقار کہہ رہے تھے. مطلب وقار بھی اچھا نام ہے لیکن میرا نہیں ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. علی حسن ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے مسٹیک ہو گئی. اب ہاں مسٹیک ہوگی لیکن ان کو ہم کہیں گے کہ ہمارا شو بھی دیکھا کریں تاکہ پھر ہمارے نام جو ہیں وہ یاد رہیں. لیکن صورتحال جی بڑی کنسرننگ ہے. آپ جی سوچیں کہ جن کے پیارے اغوا کر کے وہاں پر اغوا کر کے لے جائے جاتے ہیں اور پھر ان کو تاوان کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 6 مہینے ہو گئے. تو دیٹ از ویری کنسرننگ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو بہرحال اچھا جی حالات تو یہ ہیں لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ ایشو اٹھایا ہے. ہوپ فلی جی جو حکومت ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرے جو کارپوریشن میں سے. اب ذرا آپ کو بتائیں جی, اب آپ کہیں گے آپ لوگ تو ہمیشہ ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں لیکن کیا کریں, کچھ ریئلٹی ایسی. پی آئی اے کا جو مالی بحران ہے اس کے بارے میں ماضی سے بہت ساری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. اب وہ سنگین ہو گیا ہے جی. سابقہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث قومی ایئر لائنز کو اپنی تاریخ کی بدترین مالی مشکلات کا اس وقت سامنا ہے اور ملک کی جو منفی کریڈٹ ریٹنگ ہے جو کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے آتی ہے اور زر مبادلہ کے لیے اسٹیٹ بینک پر انحصار کی وجہ سے عالمی اداروں نے پی آئی اے کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو صلاح الدین اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں مزید بتائیں گے, لیکن ابھی میں صرف یہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنسرن بہت زیادہ ہیں اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو منافع کما کے اور ظاہر ہے کہ پھر بہترمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا. تو ہمارے ساتھ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ خان موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عبداللہ صاحب, ویسے ظاہر ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تصدیق بہت ضروری ہوتی ہے. یہ جو خبر سامنے آئی ہے واقعتاً ایسا ہی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات تو فیکٹ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ اپنے ایک تاریخ کے واقعی ایک برے ترین مالی بحران کا شکار ہے, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ پی آئی اے کے اوپر اس ٹائم پہ کچھ بیلنس آف پیمنٹس کا ایسا دباؤ آیا ہوا ہے کہ جس کے اندر سے نکلنا جو ہے وہ کافی پی آئی اے کے لیے دشوار ہو رہا ہے. لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات بولی, ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس کے بیسک عوامل کیا ہیں. دیکھیں مین مسئلہ پی آئی اے کی پرفارمنس کا نہیں ہے, مین مسئلہ پی آئی اے کے آپریشنز کی وائبلٹی کا نہیں ہے. پی آئی اے اس ٹائم بھی آپریشنلی وائبل ایک ادارہ ہے. پی آئی اے آپریشن لیول کے اوپر ابھی بھی منافع جنریٹ کر رہا ہے, جو کہ شاید 15 16 17 سال بعد ایسا ہوا ہے, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ابھی بھی پی آئی اے اپنے آپریشن سے منافع نکالتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی آئی اے کے اوپر 2003 سے چڑھنے والے قرضے اور ان کے اوپر جو سود کی ادائیگیاں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے منافع میں سے نکالنا تو بہت دور کی بات. جو آپ کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے نہیں, دیکھیں ہمیں بیل آؤٹ پیکج نہیں چاہیے. پی آئی اے کی تنظیم نو کا حکومت نے ایک بڑا جامع قسم کا منصوبہ ترتیب دیا ہے, اور اس منصوبے کے اوپر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل درآمد جتنی جلدی ہو سکے وہ کرے. ایک چیز جو ہمیں سپورٹ ملا کرتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے انٹرسٹ پیمنٹ کے اوپر, جو انٹرسٹ سپورٹ ہمیں ملا کرتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, وہ ہمیں دسمبر آن ورڈ نہیں ملا, جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنج جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا. ہمیں گورنمنٹ سے نارملی میں ایک بات آپ کی کلیئر کرتا چلوں عبداللہ صاحب کے, ظاہر ہے ہم تو ڈالر بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی نہیں ہے, ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بھی منفی ہے, تو ایسے میں ظاہر ہے وہ کیسے آپ کی سپورٹ میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں سولوشن کیا ہے ساری صورتحال میں؟ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے. دیکھیں جو ملکی حالات ہیں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی منفی کریڈٹ ریٹنگ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو کمپنیاں ہیں وہ پریشان ہیں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. پی آئی اے پاکستان کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, ہماری بہت زیادہ انٹرنیشنل پریزنس ہے پاکستان کی شاید کسی بھی اور کمپنی کے مقابلے میں, اور ہمارے 70 سے 80% تک جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ڈالر کی مد میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہماری زیادہ تر ڈیلنگ جو ہے وہ بیرونی کمپنیوں سے, یہ فارن کمپنیوں کے ساتھ ہوتی ہے, جو کہ ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی, جو فارن کرنسی کے ہمارے ریزروز ڈپلیٹڈ ہیں, اور پلس جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ آتے ہیں. اچھا, جو آپ نے سولوشن کی بات کی, سولوشن آبویسلی ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں ملک کے حالات کے باعث کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر سے. تو جس طریقے سے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی اس طریقے سے آبویسلی ہمارے بھی معاملات بہت زیادہ بہتر ہوں گے. لیکن جو چیز ہمیں سپورٹ ریئل سینس میں چاہیے وہ یہ چاہیے کہ کچھ اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو سنبھالنے کے لیے, جو ہم اپنے خرچے کو مینج کرنے کے لیے جو ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ملتی ہے انٹرسٹ سپورٹ کی مد کے اندر, وہ ہمیں تھوڑی سی چاہیے ہوگی. اور جو تنظیم نو کا پورا جو ایک جامع منصوبہ حکومت نے ترتیب دیا ہے اس کے پر جو ہے وہ کام ہمیں شاید زیادہ تیزی سے کرنا پڑے. جی اچھا, میں ایک چیز آپ سے یاد ہے, آپ کو پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو ایکسپینسز جو کم کرنا وہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ
جس طرح سے ہمارا روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم بھی اپنا کمپیریزن دنیا سے کریں تو ہمیں لگے گا ہمیں کچھ بھی نہیں پے کیا جاتا. ہو سکتا ہے باہر دنیا بھر میں کسی فوڈ چین کے لوئسٹ اسٹاف کی سیلری زیادہ ہو, ہماری کم ہو, جنرلی اسپیکنگ. لیکن پائلٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی تنخواہوں کو وہاں سے ایٹ پار لانے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں. پھر اسٹاف بھی ہمارا بہت زیادہ ہے. جو انٹرنل ایکسپنسز ہیں مینجمنٹ کے, جو پرکس اینڈ پریولیجز اینڈ پیز, دے آر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہیں اگر ان کو کمپیریزن کیا جائے. تو کیا اس پہ تھوڑا سا کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ جو تنظیم نو کا حکومت کا جامع منصوبہ تھا اس میں کیا یہ چیزیں تھیں؟ بہت اچھا سوال, اور اس میں نا بہت ساری مسکنسیپشن ہے جو کہ لکیلی آپ کی وجہ سے آج میں کلیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اخراجات کے اندر کمی یا آپ کو اپنے جو ایکسٹرا ایکسپنسز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے, مان لیا ضروری ہے, لیکن یہی بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سائڈ کو پی آئی نے کنٹرول کر دیا اور ہم آپریشنلی اب بریک ایون کیوں کریں. دیکھیں, یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اگر لیٹ سپوز پی آئی 100 روپے کماتی ہے اور 100 روپے کے اندر سے آپ کی اخراجات 97 روپے یا 96 روپے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 3-4 روپے آپ بچاتے ہیں اپنے آپریشنز کے اوپر. پی آئی کا جو مالی بحران ہے وہ اخراجات کے اوپر نہیں ہے. پی آئی کا مالی بحران اس 750 ارب کے قرضے کے اوپر ہے جو کہ پی آئی کی بیلنس شیٹ کے اوپر چڑھے ہوئے. جب آپ ان کے قرضوں اور سود کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو 100 روپے ہی صرف آپ پرانے قرضوں اور سود کی ادائیگی کے اوپر کرتے ہیں. تو اگر آپ منافع کما بھی لیں تب بھی آپ یہ نہیں اتار سکیں گے جب تک اس کے اوپر کوئی حکومت کی سپورٹ نہیں ملے گی. اس کا حل کیا نکلتا ہے؟ بالکل, تھینک یو سو مچ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی کہہ رہے ہیں جی جو قرضے جو چڑھے ہوئے ہیں اس پر جو سود ہے وہ اصل ہمارا بحران ہے. بالکل جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی بازیابی اور پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت. عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس پی سیکیورٹی کو 10 بجے طلب کر لیا ہے. چلیں جی, عابد خان سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں, بتائیے گا عابد. جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس امجد رفیق نے چودھری پرویز الہی کی بازیابی اور توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. ان کی گرفتاری کے حوالے سے عدالت نے ڈی آئی جی آپریشن, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس پی سیکیورٹی لاہور ہائی کورٹ کو 10 بجے طلب کر لیا ہے. کیسرا الہی کی وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود ایس ایچ او نے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کرنے کی کوشش کی. جب ایف سی کالج کے قریب جو ہے سادہ کپڑوں میں 200 کے قریب پولیس اہلکاروں نے کارروائی کی, انہیں روکا اور تقریباً 30 سے 40 افراد نے انہیں ٹانگوں سے, ہاتھوں اور ٹانگوں سے اٹھا کر جو ہے گرفتار کر کے لے گئے. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو واضح طور پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قانون کے تحت انہیں نظر بند نہ کیا جائے, مگر غیر قانونی طور پر یہ عمل کیا گیا. لہٰذا عدالت ڈی آئی جی آپریشن, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے اور جو اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا ان کی حبس بیجا کی جو ہے درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں حبس بیجا سے رہا کرنے کے احکامات جاری کرے. اب اس کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ کی جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ساتھ ہی ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے 17 ارب روپے کرپشن ریفرنس میں ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا ہے اور ڈاکٹر عاصم سمیت دیگر نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. تو اصغر عمر سے جان لیتے ہیں. جی اصغر جی, یہ ڈاکٹر عاصم پر جب وہ مشیر پیٹرولیم تھے ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے سوئی سدن گیس اور او جی ڈی سی کے افسران کے ساتھ مل کر من پسند کمپنیوں کو گیس کے ٹھیکے دیے تھے جس سے قومی خزانے کو 17 ارب روپے نقصان پہنچا تھا. لیکن ان کے وکیل فاروق نائک نے موقف اختیار کیا کہ اب نیا قانون آ جانے کے بعد احتساب کا یہ لازم ہو گیا ہے کہ جب اختیارات کے غلط استعمال کا الزام لگایا جائے تو یہ بھی ثابت کیا جائے کہ اس کے بدلے میں کوئی مالی مفاد حاصل کیا گیا ہے. لیکن چونکہ سرکاری اداروں کو ہی گیس فراہم کی گئی ہے تو اس میں مالی مفاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے ان کے خلاف اب نئے قوانین کے تحت ریفرنس نہیں بنتا. اس لیے یہ جو صورتحال ہے یہ چیئرمین نیب کو بھیج دی جائے کہ وہ کس عدالت میں مناسب سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو واپس بھیجیں. عدالت نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم, سوئی گیس اور او جی ڈی سی کے افسران کے خلاف یہ ریفرنس کی جو درخواست واپس کر دی ہے اور چیئرمین نیب سے کہا کہ وہ موجودہ صورتحال میں اس کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, تو یہ تو جی ہم آپ کے سامنے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی اوکے ذکا اشرف کا بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ سے رابطہ ہوا ہے اور سری لنکا میں مزید بارش کا امکان ہم تذکرہ کر چکے ہیں پہلے. تو ایسے میں تجویز دی گئی ہے ذکا اشرف صاحب کی جانب سے کہ پاکستان میں یہ کروا دیا جائے, اسلام آباد میں ہو سکتا ہے
یا پھر مطلب راولپنڈی میں ظاہر ہے, یا پھر دبئی میں بھی میچز ہو سکتے ہیں. تو اس کو دیکھا جائے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے, بڑا ٹورنامنٹ ہے, تو بارش کی وجہ سے اس کو متاثر نہ کیا جائے, جس پر جے شاہ نے جواب دیا کہ ہم صورتحال پر غور کر لیتے ہیں. چلیں غور کریں, آپ غور کریں, ہم بریک لیتے ہیں. وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ ایک بار میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے تئیں حالات کا سامنا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ اصل چیز ہی یہی ہے کہ بی آپٹیمسٹک تمام تر مشکل حالات میں, کیونکہ امید ختم ہو جائے تو کچھ نہیں رہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ, ظاہر ہے کہ میں تو صبح جب اٹھتا ہوں تو میں اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں. پہلے تو ہوتا ہے کہ اٹھ کے کیوں جانا ہے, اٹھنا کیوں ہے, آفس جانا کیوں ہے. ماشاءاللہ آپ کتنی ایج ہوگی آپ؟ یہ آپ کو ابھی بتاؤں, میں آپ کو سی این آئی سی دکھاتا ہوں. آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا. نہیں, آپ سوچئے نا صدف, کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کہ آپ سوچتے ہیں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد پہ کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے گولز کیا ہیں, کیا میں نے اچیو کرنا ہے. یہ وہ سوال ہے, اور خاص طور پر جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا بھی چاہیے, اور لوگ کرتے بھی ہیں, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یو نیڈ ٹو سیٹ اے گول فار یور سیلف, جس کے اوپر کام کریں. لیکن یہاں پر رہتے ہوئے بڑا مشکل ہے ایسا. ہم اپنی جو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, ہم اپنی لائف کو پلان نہیں کرتے. یعنی کہ اگر آپ اپنے اسکول سے کالج جا رہے ہیں, کالج سے یونیورسٹی جا رہے ہیں, کون سا پروفیشن لینا ہے, فیملی شروع کرنی ہے, ہم اس کو کوئی بس کیونکہ آپ بڑے ہو گئے, جاب لگ گئی ہے تو شادی کرا دو, شادی کرا دو جی, ذمہ داری پڑے گی, خود ہی کر لے گا. آ جائیں گی. لیکن آپ کیا اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں, فائنینشلی آپ پریپیئر ہیں. آپ کو ان چیزوں کو غور کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک اسٹیپ کو آگے بڑھنا ہوگا. پہلے پلان کریں لائف کو, اس کے بعد ڈیسیژن لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے تو اس دنیا میں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, بے شک اپنا بیسٹ کریں, پھر اللہ پہ چھوڑیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ شروع میں ہم نے گیان آپ نے بانٹ دیا بغیر کسی پیسے کے, اب ہمیں چارج کرنا چاہیے اس سلسلے میں. تو ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کر دیں گے الگ سے, تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ کرنسی میں, جس بھی کرنسی میں آپ ہمیں پیسے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں کچھ نیکی اس لیے بھی کی جاتی ہے ان کا اجر اور ثواب ملے. نہیں, مجھے ابھی چاہیے, مجھے ابھی چاہیے. ہر وقت مٹیریلسٹک نہیں ہو کے سوچا جاتا ہے. آج کل حالات بہت برے ہیں, آج کل مجھے فوراً چاہیے. یار صحیح بات. ویسے ہر ایپ نے جی مونیٹائزیشن شروع کر دی ہے. ٹویٹر اور جسے اب ایکس کہتے ہیں, فیس بک اور انسٹا اور سب نے مونیٹائزیشن شروع کر دی ہے. اشفاق ذرا اس میں بیٹھ کے سیریسلی سوچتے ہیں کہ یہ جو تینوں پلیٹ فارم ہے, اور اسپیشلی یوٹیوب ہے, ہم یہاں سے کیسے پیسے بنا سکتے ہیں, کیا کریں گے؟ آپ کو بتائیں گے بہت جلد. تو بہرحال اب بات کر لیتے ہیں جی ایک خوبصورت پرسنالٹی کے لیے. دیکھیں اس کے لیے یوٹیوب پہ جانے کے لیے یا کسی بھی جگہ, یا ایون یہ کہ مین اسٹریم میڈیا پہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے آپ کی ایک خوبصورت پرسنالٹی ہونی چاہیے, آپ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. خوبصورت پرسنالٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورا رنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاؤ یو کیری یور سیلف, ایک کلاسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. اور اس کے اندر بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کی مسکراہٹ کا, یعنی کہ آپ دکھتے کیسے ہیں, آپ نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, آپ مسکراتے ہیں تو اگر اس میں خدا نخواستہ آپ کے دانت نظر آ جائیں تو صورتحال کیا ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کے بہت قریب بیٹھا ہو اور آپ نے 3 دن سے دانت نہ برش کیے ہوں تو پھر کیا اس پہ گزر سکتی ہے. پھر آج کل ہم سے دانت برش کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ بھی سامنے سے اور یوں کرنے کی, لیکن دانتوں کو آپ پراپرلی کس طرح سے برش کرنا ہے. پھر اب بات ڈینٹل ہائیجین سے اورل ہائیجین تک پہنچ چکی ہے, یعنی کہ صرف اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھنا, فلاس بھی کرنا ہے, اور فلاس کرنا کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. پھر اپنے گمز کو کس طرح سے دیکھنا ہے, انٹیریئر والز کو کس طرح سے, بتا رہا ہوں نا تاکہ سسپینس کریٹ رہے. چلیں, اشفاق کو میں نے بیچ میں بہت انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے یہ کامیاب نہیں ہونے دیا, کامیاب نہیں ہو سکی میں. بٹ اشفاق کی ویسے اس بارے میں نالج کافی ہے, جس کو میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. لیکن آج ہم جی دانتوں کے جو مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ڈینٹسٹ ڈاکٹر حسین صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ علی بھائی. کوئی کریش کورس کیا ہے؟ یو لک سو سلم. کچھ کیا ہے نا؟ 3 مہینے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ بھی ایک الگ پروگرام کریں گے, لیکن کچھ کیا ہے؟ ڈائٹ ناؤ کنورٹڈ انٹو ایکسرسائز. اچھا اب ذرا آ جائیں جی دانتوں کے مسئلے پہ. لوگ پراپرلی برش نہیں کرتے, 2 ٹائم برش نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, کھانا نہیں بولتے, برش کرنا بھول جاتے ہیں, فلاس نہیں کرتے. تو یہ جو جراثیم منہ میں ہوتے ہیں, کیا یہ کسی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں؟ کس طرح یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو جراثیم ہے
جو کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں یلو ٹارٹر میں، جس کو ہم کیلکولس کہتے ہیں ڈینٹسٹری کی کتابوں میں. اس کے پیسز جیسے ہی سانس لیتے ہوئے یا کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتے ہیں تو گیسٹرائٹس اور پھر نمونیا وغیرہ کی بیماریاں کر دیتی ہیں. یس، ساتھ ہی یہ ریلیٹڈ ہے اینڈوکارڈائٹس سے، یعنی کہ دل کے امراض، جس میں دل کی جو وال ہوتی ہیں اس کی بیماریاں، ساتھ ہی ڈائبٹیز. یہ تو اب پروون فیکٹ ہے. لیکن یہ جب ہمارے معدے میں جاتے ہیں تو ہضم نہیں ہو جاتے ڈیو ٹو دا ایسڈز اینڈ ایوری تھنگ. وہ جراثیم ایک انفلیمڈ وال کی طرف سے آ رہا ہے، جو مسوڑوں کی ایک انفلیمڈ وال ہوتی ہے، وہاں سے وہ جراثیم ٹوٹ کے نیچے جا رہا ہے اور انفلیمیشن کر رہا ہے. اور انفلیمیشن ایک نیگیٹو چیز ہے. دیکھیں 2 قسم کی انفلیمیشن ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو انفلیمیشن ہوتی ہے، ایک نیگیٹو. یہ نیگیٹو انفلیمیشن نیچے جا کے کراتا ہے اور وہاں پر ڈسٹورشن شروع. علی، ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ یہ جو ہمارے جو ٹارٹر، پلاک اور یہ ساری چیزیں، کیلکولس جس نے آپ نے تذکرہ کیا، یہ بایو فلم سے لے کے یہ اس کا سخت اس میں کنورٹ ہونا اتنا فاسٹ ہے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا چیز ہے. میلینز آف جراثیم ہماری جو دانتوں کی جو دیواریں ہیں اس پہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے ہی ہم نے کوئی میٹھی چیز کھائی یا پھر کوئی کھانا کھایا، کوئی اسنیک لیا، تو اس نے جا کے اس جراثیم کی دیواروں کے ساتھ چپکنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ سخت ایک کیلکولس ٹارٹر بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں. اب وہ دانت نہیں ہوتے، وہ کیلکولس کے جو حصہ ہے، وہ گندگی ہے جو پیچھے جمع ہوتی ہے، ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہماری جو نیچے کے پیچھے کے سرفیسز ہیں، یہ سب سے پرون ہوتے ہیں کیلکولس کو بچا کے رکھنے. یہ میں نے بھی نوٹس کیا، جس کے لیے نیچے ہی ہوتے ہیں. جس کے لیے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم کہتے ہیں خدا را صفائی کروا لیں، تو وہ کہتا ہے دانت کمزور ہو جائیں گے. اب وہ کمزور وہ چیز ہو رہی ہے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب وہ نکلتی ہے تو وہ پھر پیشنٹ کو زبان لگاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ خالی ہے، کیونکہ وہ ایک مصنوعی دیوار بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ رکے گا کیسے اگر ہم فلاس کنٹینیوسلی کرتے رہیں؟ لیکن فلاس از ون آف دا کمپوننٹ. سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی ڈائٹ اپنی اس طریقے سے رکھنی ہے کہ آپ نے فریکوینسی آف شوگر انٹیک کم کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب بھی آپ نے کوئی پیکڈ چیزیں، آپ جیسے میدا ہے، یہ ساری اسنیکس وغیرہ جو ہم لیتے ہیں وہ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو پراپر کلین کرنا ہے، منہ سے کہیں چپکتے نہیں. جیسے ہی وہ کسی بھی وال کے ساتھ چپک گیا، اس نے وہاں پر اپنا پروسیس کیویٹی کا بھی شروع کر. دیکھیں پھر کیویٹی ایک الگ چیز ہے، یہ کیلکولس الگ چیز ہے. کیلکولس کا زیادہ تعلق مسوڑوں سے ہے، کیویٹی کا تعلق ہمارے دانت سے ہے. لیکن کبھی کبھار یہ کیلکولس جو مسوڑوں پہ جمع ہوتا ہے یہ بھی کیویٹی کرواتا ہے. یہ اس طریقے سے کرواتا ہے کہ ان کے مسوڑے اور دانتوں کے بیچ میں کچھ نالیاں ہوتی ہیں جس سے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، بلڈ فلو اور دوسرے کریویکل فلوئڈ وغیرہ وہاں سے گزرتے ہیں، تو یہ وہاں سے جراثیم کو بھیج کے کیویٹی بھی کرتا ہے. اچھا علی، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ایک دوست جن کو میں نے سجیسٹ کیا کہ یہ جو دانت برش کرنا صحیح طریقے سے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ڈینٹل فلاس کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا، ان صاحب نے یہ کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میرے منہ سے اسمیل نہیں آتی تھی، لیکن جب میں فلاس کرتا ہوں تو بعض دانتوں سے اس جگہ سے جب میں کرتا ہوں تو اب میں اس میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ill fitted processes لگائے ہوئے ہوں، بریجز لگائے ہوئے، کراؤنس لگائے. اگر کچھ نہیں لگائے تو اس کا مطلب ہی از اے نیڈ آف پراپر مسوڑوں کی صفائی، ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ذرا مسوڑے اور دانتوں کے ساتھ پراپر کانٹیکٹ میں واپس آنا شروع ہو جائیں، جو کہ پھولے ہوئے ہیں. اور وہ پھولے کی جگہ پہ اب تھیلی بنی ہوئی ہے اور اندر کھانا پھنستا جا رہا ہے اور آپ فلاس کر رہے ہیں تو وہ بدبو آ رہی ہے. لوگ آتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس جب کیڑا لگ جاتا ہے یا دانت کمزور ہو کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کون سی اسٹیج ہوتی ہے؟ میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ اب میں امپلانٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور ابھی اسی کی فردر ٹریننگ کے لیے میں ہارورڈ جا رہا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تو اس میں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ امپلانٹس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری ہڈی مکمل گل جاتی ہے، دانت ہم کمپلیٹلی کھو بیٹھتے ہیں، تو پیشنٹ ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے روٹ کینال کی جب مجھے ضرورت تھی، میں نے ڈر کے مارے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گیا، وہ اگنور ہو کے جڑ بچ گئی، اب وہ جڑ ہمیں نکالنی پڑتی ہے. اب پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ مجھے فکس دانت لگوانے، کیونکہ انسان کی جو سائیکی ہے وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم اسی قسم کے بال رکھنے کے عادی ہیں. ہاتھ ہمارے اگر ہم کوئی دوسرا آرگن اگر ہم لگا دیں گے یہاں پر تو ہم اس کو نہ مینٹلی ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو جب یہ نکالنے لگانے والا ڈینچر جب پیشنٹ پہنتا تو وہ اس کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اس کو چپتا ہے، لوز ہو جاتا ہے زبان سے باہر. تو پیشنٹ کو فکس چاہیے ہوتا ہے دانت. جب ہم فکس لگانے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اگر دانت نہیں ہے کوئی منہ میں تو پھر ہمارے پاس امپلانٹ کا آپشن ہوتا ہے.
اب امپلانٹ کے لیے سب سے پہلی چیز شوگر کا نارمل ہونا ضروری ہے. اگر شوگر نارمل لیول پہ نہیں ہے تو پھر آپ ہڈی کے اندر امپلانٹ نہیں ڈال سکتے. نمبر 2 اب وائٹامن ڈی کا کمپوننٹ. اب یہ دیکھیں میں کنیکشن جوڑ رہا ہوں اس وقت ڈینٹل ہیلتھ کو. اگر وائٹامن ڈی آپ کی ہڈی میں کم ہے تو پھر آپ کی امپلانٹ سکسیس نہیں ہو سکتا. اب نمبر تین یہ ہے کہ اگر اسموکنگ پیشنٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو بلڈ میں نکوٹین زیادہ روٹیٹ ہو رہا ہے, ہڈی کمزور ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی اسموکنگ لیول کو بھی کم کرنا ہے تاکہ وہ امپلانٹ کی طرف کم. اب یہ امپلانٹ پاکستان میں انتہائی ایکسپینسو, جی ہاں, کیونکہ ہم اس کو امپورٹ کرواتے ہیں, پاکستان میں یہ بنتا نہیں ہے. جب امپورٹ کرواتے ہیں تو دین وی آر کنورٹنگ ڈالر انٹو پاکستانی روپیز, تو پھر یہ الٹیمیٹلی 5-6 لاکھ 7 لاکھ روپے کا جب پیشنٹ بل دیتا ہے. عام لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب آپ کو کھانا تو کھانا ہے اور فکس دانت سے ہی آپ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ ڈینچر سے کھانا نہیں کھا سکتے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری میں بندہ ڈینچر لگاتا ہے, تو اس کے لیے اب آپ کو جب کھانا کھانا ہے, آپ کو پوری صحت آپ کے منہ سے کنیکٹڈ ہے. آپ چبائیں گے تو چیز ہضم ہوگی, آپ نہیں چبا پائیں گے تو کس طریقے سے آپ. تو اسی لیے پھر پیشنٹ امپلانٹ کی طرف جاتا ہے, پھر اس کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کا خیال رکھنا, ایک سمجھ لیں کہ آپ نے 5 سے 6 ٹائٹینیم کے اسکروز نیچے لگا لیے, پھر ٹائٹینیم کے اسکروز اوپر لگا لیے, ان کی مینٹیننس ہمارے نیچرل دانتوں سے بہت زیادہ ہے. اچھا, یس. پھر آپ نے تو اگر آپ نے اس کو فلاسنگ نہیں رکھی تو اس نے تو وہاں پاکٹنگ بن کے پھر امپلانٹ کو فیل کر دیں. بچے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر وہ ان کو کہو بھی تو زبردستی, تو اب آپ روزانہ بچوں کو نہیں دانت برش کروائیں گے, چاکلیٹ کھا رہے ہیں, میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں, تو بچوں کے دانت بہت زیادہ, بچے پھر آنا بھی نہیں چاہتے ڈینٹسٹ کے پاس. اس میں دیکھیں, اس میں اسکول کا بڑا ایک رول ہے, پیرنٹس کا تو رول ڈیفینیٹلی ہے ہی, ساتھ ساتھ اسکول میں. ابھی میں ریسنٹلی ایک اسکول میں کیمپ کر آیا تھا, میں بڑا سرپرائز ہوا کہ اس اسکول میں ڈینٹل ہیلتھ کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے پرائمری سے, تو بچوں کو منہ کی صحت کی امپورٹنس کا سارا کچھ پتا تھا. تو اس میں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا پلس ہمارے گھر کے ماحول کا بڑا رول ہوتا ہے کہ اگر جس میں ہم ڈینٹل ہیلتھ کی ایجوکیشن کو. اور آپ کا جو سوال ہے, کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, اگر ہم نے برشنگ بچوں کو اس طریقے سے نہیں سکھائی جس طریقے سے دسترخوان میں بیٹھ کے ہمارا کلچر ہے کھانا کھانا, کہ ہم سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں, اس طریقے سے اگر یہ اپروچ نہیں دی کہ ہمارا برشنگ کرنا 2 ٹائم اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کھانا کھانا ہے, بڑوں کی عزت کرنا ہے, تو یہ چیز اگنور ہوتی جائے گی, اینڈ دین اٹ ول کنٹینیو. اور پھر اس کا ایک ایٹیٹیوڈ بن جائے گا جو کہ ایٹیٹیوڈ لائف ٹائم چلتا رہے گا, اور پھر وہ انیشیل فلنگ نہیں کروائے گا, پھر فلنگ نہیں کروائے گا تو روٹ کنال نہیں کرائے گا, روٹ کنال نہیں کرائے گا تو پھر دانت نکلوانا پڑے گا, اینڈ دین دیر از اے لاس. چلیں جی, آئی ہوپ یو گائز مسٹ ہیو لرنڈ اے لاٹ. ہم بار بار آپ کو یاد دہانی کرانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑا سا ایک کاؤنسلنگ بھی ہو, اور آپ سمجھیں کہ یہ اگر شروع میں اس کو کیور نہ کیا جائے, شروع میں اس کا خیال میں رکھا جائے, تو پھر یہ بڑا ایک لیتھل آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریلی حسین فار بینگ ود تھینک یو سو مچ. اور اب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے جی. دانت ہیں تو کافی فائدہ ہی ہے. خبر شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. خبر یہ ہے جی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت 12:30 بجے تک کا جی اس میں وقفہ ہو گیا ہے. اور فروخ اعجاز اب مزید ڈیٹیل بتائیں. جی فروخ. جی بالکل, آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں آج چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہونی تھی. تاہم آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالفقار رحم کے رخصت پر ہونے کے باعث وہاں پر یہ سماعت نہیں ہو سکی, اور جس کے باعث ڈیوٹی جج کے پاس منتقل کیا گیا ہے اس کیس کو. ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس کے پاس جب یہ کیس منتقل ہوا تو وہاں پر راجہ جواد عباس کا یہ کہنا تھا کہ جن 23 عدالتوں کا اختیار انہیں دیا گیا ہے اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت شامل نہیں ہے, لہذا وہ ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں دے سکتے, جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ عدالت یہی تحریری فیصلہ دے دے کہ عدالت اس کیس کو نہیں سن سکتی. عدالت نے اب 12:30 بجے کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں, اور اس میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا جو ڈیوٹی جج ہیں وہ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اب 12:30 بجے تک سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. وقفے کے بعد راجہ جواد عباس جو ہے وہ پراسیکیوٹرز کو بھی سنیں گے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کو بھی سنیں گے, اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا ڈیوٹی جج ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں. اب سماعت میں 12:30 بجے تک کے لیے وقفہ کر دیا گیا ہے. چلیں جی, لیٹس سی واٹ ہیپنز 12:30 بجے. بہت شکریہ فروخ اعجاز, آپ نے ہمیں تفصیلات دیں.
تو اب کیا ہے جی؟ اب جی ہم بڑی زبردست سی بات کرنے جا رہے ہیں اور میرے دل کے بڑی قریب ہے، کیونکہ بچپن سے جب میں چھوٹی تھی تو میں اس طرح کے شوز دیکھا کرتی تھی. انکل سرگم کی اگر میں بات کروں یا سیسمی اسٹریٹ کی میں بات کروں، میں نے بہت سیکھا اس طرح کے جو شوز آتے تھے. لیکن اب جب میں ٹیلی ویژن دیکھتی ہوں تو مجھے نہیں نظر آتے. ہاں کچھ ایسے نیٹ ورک ہیں جو بچوں کے چینلز ہیں لیکن ان پہ عجیب و غریب قسم کے کارٹونز آ رہے ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے صدف کہ باقاعدہ طور پر یوٹیوب پہ ادھر ادھر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہ دکھائیں، وہ ان کے لیے نقصان دیں. لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک شو جو ہے بیسیکلی گلدستہ ہوتا ہے، اس میں کرنٹ افیئرس پہ بات ہوتی ہے، اسپورٹس پہ بھی بات ہوتی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے اس پہ بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ چیزیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے تو ان کے بچوں کی مائیں اور بچے ٹی وی اسکرینس کے قریب آ کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تو ہم بات کر رہے ہیں آج کل تو زمانہ جی گیجٹس کا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں، کسی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے، تو بچے یوٹیوب پر ہیں تو ان کے لیے وہاں پر کیا ایسا ہونا چاہیے جسے وہ دیکھ سکیں. تو تعلیم ایسی ہو جس میں تھوڑا فن ہو تو زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ بچوں کے لیے اب آن لائن تعلیمی کٹ پتلی شو پکے دوست کا آغاز کر دیا گیا ہے. نام بڑا انٹرسٹنگ ہے، پکے دوست. اس کا مقصد ہے بچوں کو تفریح انداز میں تعلیم دینا، ان کو سکھانا تاکہ انہیں تعلیم بوجھ نہ لگے. اور اس پروجیکٹ کے روح رواں ہیں مشہور پاکستانی موسیقار، گلوکار، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلال مقصود صاحب. اور انہوں نے زبردست جی لوگوں کو اپنے کام سے بھی انٹرٹین کیا ہے. اب اس پروجیکٹ سے بھی بچوں کو جی تعلیم کے موقع فراہم کریں گے سیکھنے کا. میوزک جو ہے نا وہ خاص طور پر اس سے انسان ریلیٹ کر سکتا ہے، اس کے توسط سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ کو ذرا کچھ دکھاتے ہیں جھلکیاں اس کی. بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے بی سی ڈی، وہ آپ کو اے بی سی ڈی ایف جی، پھر اس کے بعد وہ کوئی اس طرح کی کوئی بچوں کی وہ آ جاتی ہے آئی لو یو یو لو می وی آر ہیپی. اس طرح کی چیزیں کافی یاد رہ جانے والی ہوتی ہیں جس کے ساتھ میوزک کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ ہم نے ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ کافی کچھ اس حوالے سے ہوتا رہا، لیکن آج کل کچھ ایسا ہو نہیں رہا تھا. جی یہ آج تک ٹیون نہیں بنی تھی، اور اے بی سی ڈی جیسے سب کو یاد ہے، یہ اسی ٹیون میں یاد ہے. الف بے پہ آج بھی ہم آپس میں بات کریں ہمیں یاد نہیں ہوگی اور ہم بھول جائیں گے کیونکہ وہ ٹیون ہی نہیں بنی. اور ایک اور چیز ہے نا کہ وہ مہینوں کے 30 days ہے، سپٹمبر، اپریل، جون اینڈ نومبر، وہ بھی اسی وجہ سے یاد ہوا تھا، ورنہ وہ بھی نہ ہوتا. اور سہیل رانا صاحب نے جو اسلامی مہینے بنائے تھے، پہلا محرم، دوسرا سفر، ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول، تو وہ سارے مہینے اسی ٹیون سے یاد ہوئے. حروف تہجی کی ٹیون ہی نہیں بنی تھی آج تک، اور اس ٹیون کو بنانے میں مجھے 1.5 سال سے زیادہ لگا، کیونکہ یہ بہت مشکل تھا. اس کا جو سٹرکچر تھا یہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ شروع میں 6 کا گروپ ہے، الف بے پے تے ٹے سے، پھر جیم چے ہے پھر 4 ہیں، پھر دال ڈال زال رے ڈے سے، پھر سین شین 2 آ گئے. سٹرکچر بڑا عجیب ہے، تو اس کو ایک ٹیون میں بنانا اسی لیے ابھی تک نہیں بنا تھا. کتنے ہزاروں سال سے الف بے بنی ہوئی ہے لیکن اس کی ٹیون نہیں بنی. اور اسی لیے میٹرک تک کے بچوں کو الف بے یاد نہیں ہوتی. ہمیں اے بی سی یاد ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے پوری یاد نہ ہو. اور آج کل کے بچے انگریزی پھر بول لیتے ہیں، اردو کا مسئلہ ان کا بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے یہ پکے دوست جو ہے، میں نے یہ شو اسی لیے بنایا کہ بچوں کو اردو کے گانے ملیں جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. لائک اس کے بعد اب ہم کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھیں گے اتنا گیپ. ریزن یہی پکے دوست کی میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ کام ہوا ہی نہیں. سہیل رانا کے بعد اتنا بڑا گیپ بچوں کے گانوں میں، کبھی بنے ہی نہیں گانے. اس کی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی وی جب اکیلا تھا اور اس کے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، تو اسے پتا تھا کہ ساری ایڈورٹائزنگ میرے پاس ہی آنی ہے، تو اسے فکر نہیں تھی. اس نے اپنے سلاٹس بنائے ہوئے تھے پی ٹی وی میں کہ 5 بجے سے 6 بجے تک بچوں کا سلاٹ ہے. کچھ نہ ہو، بس ہمیں بچوں کی پروگرامنگ کرنی ہے، چاہے وہ ٹک ٹک کمپنی ہو، چاہے وہ اینک والا جن ہو، چاہے وہ سارے دوست ہمارے ہو، کچھ بھی ہو. لیکن جب یہ 2000 چینلز آ گئے تو پھر یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ بزنس بن گیا. اب پتہ ہے کہ بچوں پہ ایڈورٹائزنگ کم آئے گی، بچوں پہ پیسے کم ملیں گے، تو چھوڑو بچوں کو، بچوں کی کیا فکر ہے، پل جائیں گے، وہ کچھ اور دیکھ لیں گے. ہمیں کانٹینٹ چاہیے جو ہمیں ریٹنگز دے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ
جب ہم کلیاں دیکھا کرتے تھے یا انکل سرگم دیکھا کرتے تھے, اس کے بعد اب دنیا اے آئی کے دور میں داخل ہو گئی ہے, مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ اینیمیشنز اینڈ ایوری تھنگ, یو نو. اب یہاں پر فلم بناتے ہوئے بالی ووڈ والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہالی ووڈ کو کس طرح سے کمپیٹ کریں. ایسے میں پپیٹیئرنگ آپ کو لگتا ہے کہ کنیکٹ کر پائے گی اس طریقے سے, اور رسپانس اس کا اب تک کیسا آیا آپ کو؟ دیکھیں دنیا تو چینج ہوتی جائے گی, لیکن اگر آپ پپیٹری کی ہسٹری دیکھیں ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے ایسے ہی, اور جب تک یہ دنیا ہے وہ چلتی رہے گی. لگتا تو یہی ہے, وہ نہیں چینج ہونے والی. پریکٹیکلی اینیمیشن چینج ہو جائے گی, نئے طریقے آ جائیں گے, لیکن جو اس کی ایک آرگینک فیل ہے کہ ایک آدمی ہے جو پپٹ ہینڈل کر رہا ہے, چاہے وہ اسٹرنگ پپٹ ہو چاہے وہ ہینڈ اینڈ راڈ پپٹ ہو جیسے ہم کر رہے ہیں. یہ سیسمی اسٹریٹ سے مشہور ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ وہ آدمی کی پوری ایک پرسنالٹی جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس پپٹ کے اندر, چاہے وہ کھانستا ہے چاہے وہ کرتا ہے یا ہا کرتا ہے, وہ اسی وقت ایلیمنٹ آف سرپرائز اینڈ مسٹری رہتا ہے. اچھا, تعلیم کے حوالے سے ہر جگہ بات کی جاتی ہے, اسکولز میں بھی تعلیم پہ زیادہ مجھے لگتا ہے فوکس کیا جاتا ہے. تربیت ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. آپ نے اس میں اسکٹس بھی رکھے ہیں بچوں کی تربیت سے متعلق, اس کا ایک ذرا پہلے کلپ میں دکھا دوں. لیکن آج تو غلط دکھا دیا آپ نے, آج سب کو نظر اگر بجلی کا بل تو اب تو لوگ وہ جو تار آ رہی ہوتی ہے اس میں کچھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, اب بریکر پتہ نہیں کیا. مسئلہ یہی ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تو ان کا بھی حق ہے یہ غلط کام کرنا. غلط کام ہے, بھلے بڑا کرے چھوٹا کرے, لیکن یہ کہ بڑے گیٹ اوے ود دیٹ اور چھوٹے پکڑے جاتے ہیں. خوبصورت میسج ہے اس کے ذریعے. پھر اس میں آگے ایک گانا بھی جو آپ نے کاٹ دیا, لیکن اس کا آگے میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں آپ نے نظمیں بھی لکھی ہیں. تو اس میں گانے ہیں 13 گانے ہیں, الگ الگ ٹاپکس پہ ہیں. کچھ ایجوکیشنل ہیں, کچھ تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. جیسے ایک گانا ہے جہاں پہ ایک بچہ رو رہا ہے, طفیل اس کا نام ہے, اور دوسرے پپٹ ہیں ان کا نام متین ہے. متین آتے ہیں کہتے ہیں طفیل تم رو رہے ہو, کہتا ہے نہیں, روتے ہوئے کہتا ہے نہیں, تو کہتے ہیں نہیں طفیل میں دیکھ سکتا ہوں تم رو رہے ہو. کہتے ہیں نہیں, لڑکے اسٹرانگ ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں, نہیں روتے, لڑکے نہیں رو سکتے. تو کہتے ہیں میں بھی روتا ہوں کبھی کبھی. اچھا, تو کہتے ہیں آپ روتے ہیں, آپ تو اتنے بڑے ہیں. تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی رونا اچھی بات ہے. تو پورا گانا یہ ہے کبھی کبھی رونا اچھی بات ہے, میں بھی روتا ہوں. وہ یہ جو پپیٹرز ہیں نا یہ سب ان کی آوازیں ہیں. اچھا, ان کی. ہاں, تو میں نے نہیں گایا اس میں. اچھا, یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ ایسے پپیٹرز ڈھونڈنے تھے جو پپیٹری بھی کر سکیں, ان کی وائس بھی کر سکیں اور گا بھی سکیں. تو وہ جو ایک آرگینک فیل ہے نا وہ پپٹ کو زندہ کر دیتی ہے. وہ اینیمیشن میں نہیں آتی. اینیمیشن میں جو آپ ڈب کر رہے ہوتے ہیں نا, جی, وہ چیز لگتا ہے کہ کہیں ایک بیچ میں ایک خلا رہ جاتا ہے. اس میں وہ چیز نہیں. اور یہ جو میسج ہے یہ بڑا زبردست ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کو بالخصوص لڑکوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے گاڑی دے کے, پسٹل دے کے, کہ تمہیں تو جی اسٹرانگ بننا ہے, اور تم لڑکیوں کی طرح بہیو کر رہا ہے, تم رو رہے ہو, لڑکیاں روتی, ایون ان گھروں میں کہا جاتا ہے. سو دس از سو رانگ. اور لڑکیوں کو بھی اسی طریقے سے کہ بھائی تم نے جانا ہے اگلے کے گھر میں کام کرنا ہے کچن میں, تم کیوں پڑھائی پہ اتنی توجہ دے رہے ہو. زبردست. تو یہ ساری کمپوزیشن آپ کی 4 ایک ساتھ ہیں. کتنا اس کا لائک دورانیہ کیا ہے؟ 1 گھنٹے کا کانٹینٹ, 1 گھنٹے سے تھوڑا اوپر کا. اور ابھی پہلا سیزن ہے, انشاءاللہ دوسرا سیزن بھی آئے گا. ایک اور چیز ہے بلال کہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے. پہلے ہم یہ جو نشے کی لت کے حوالے سے بات کرتے تھے تو پلوں کے نیچے ہمیں نشئی کچھ نظر آ جاتے تھے بیچارے جو. اب یہ جو اسکولوں میں کالجز میں یہ چیزیں, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ بنائیں گے آگے؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ دس؟ کس یہ جو کرسٹل میتھ اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں دیکھیں یہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں. ڈرگس کے اوپر میں خاص اس لیول پہ بات کرنا تھوڑا صحیح نہیں ہوگا. ابھی ہم بیسک مینرز کے بارے میں بات کریں وہ صحیح ہوگا. اور اگر بچوں کو بچپن سے ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوگی تو وہ ان کے بھٹکنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. بیس اگر اسٹرانگ ہوگی اور اچھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس پہ, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ یہ کر رہے ہیں, اور بیکاز ظاہر ہے کہ یہ اتنا
प्रॉफिट इसमें ना हो, लेकिन ये एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा है और जाहिर है कि इससे जनरेशन हमारी जो है वो चेंज हो सकती हैं. बस ये है कि ये कंटिन्यू रहे एंड आई होप यू गेट परफेक्ट रिस्पॉन्स. बिल्कुल. आपकी कितनी बड़ी टीम है और वैसे ओवरऑल मैसेज क्या है इस पक्के दोस्त का? टीम हमारी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है. डायरेक्टर जो हैं एक हस्बैंड वाइफ डुओ हैं, उमर, आदिल और बीनश, और इनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ. मियाँ बीवी को हम तीनों इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट के पढ़े हुए हैं, और इन दोनों की जो सबसे बड़ी बात है, डायरेक्टर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन इनको बच्चों से जेन्युइनली प्यार है. और इस शो को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो कि एक बच्चे की तरह इसको बड़ा कर सकें, इसका ख्याल कर सकें. और इन दोनों ने जितनी मेहनत से, जितनी डिटेल से इसमें काम किया है, यानी आप कोई गाना देखेंगे जिसमें मिठाइयाँ बनी हुई हैं, तो वो मिठाइयाँ जिस तरह बनाई हैं वो प्रॉप्स से मिला के, वो सब चीज़ें, यानी छोटी छोटी डिटेल्स, जो कुशन पे काम किया हुआ है, जो बिस्तर पे कुशन रखा हुआ है, ये ऐसे लोग चाहिए थे. और इन लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है, जो क्वालिटी नज़र आ रही है इस वक्त. चलें, थैंक यू सो मच बिलाल फॉर बीइंग विद अस. वी हैव ऑलवेज बीन योर फैन. सर किए ये पहाड़ से लेके मेरा बिछड़ा यार, एंड उसके बाद जो आते रहे, एंड इससे मुझे और हुरूफ तहज्जी के भी हो जाइए. जी अब हुरूफ तहज्जी के भी, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं अभी भी हुरूफ तहज्जी पढ़ूंगा तो कुछ न कुछ एक आध मिस हो जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिक 2-3 तो होंगे. हाँ बिल्कुल मिस हो जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अब ऐसा शायद ना हो. तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू फॉर कमिंग. एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. वक्फे भी अच्छे होते हैं. वेलकम बैक वंस अगेन. अब आपको बताते हैं जनाब कुछ सूरत हाल जरा सिंध सूबे की. सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद से ऑपरेशन की बाज़गश सुनाई दे रही है, और इसके अलावा इत्तेहादी हुकूमत खत्म होते ही MQM पीपल्स पार्टी भी अब आमने सामने आ गई है और एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर तनकीद इन्होंने शुरू कर दी है. MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने तो यहाँ तक कह दिया जनाब कि जो कराची के इंतजामात हैं उन लोगों के हाथ में चले गए जिनका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक घुटन है और यहाँ पर सिर्फ गंदगी है, इसके सिवा कुछ नहीं दिया इन लोगों ने. जबकि MQM और GDA क़यादत के दरमियान मुलाकात को भी रीशेड्यूल कर दिया गया है और दोनों जमातों के दरमियान अब ये मंगल को, यानी कल का दिन है मंगल, मुलाकात होगी जिसमें आम इंतखाबात के शेड्यूल और हल्का बंदियों के हवाले से जी बात बिल्कुल जी बात की जाएगी. तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या फरमाया आपको जरा दिखाते हैं. तो इस पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वकार बहदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है. वकार साहब बहुत बड़ी बात कर दी है, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कराची से तो ताल्लुक ही नहीं और 3 अदवार में गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया. ऐसा ही है क्या? देखिए जी, बात ये कि मेरे पास गलत फहमी का तो कोई इलाज नहीं है और झूठ का और इस तरह से गुमराह लोगों को करने का इलाज नहीं है. बात ये है कि MQM जिस तरीके से इस शहर पे काबिज रही 30 साल तक, 1988 के इलेक्शन से लेके और अब तक, तो जिस तरीके से कराची के शहरी गवाह हैं, लोग गवाह हैं, इदारे गवाह हैं कि किस तरीके से लोगों का मैंडेट चुराया जाता था, किस तरीके से लोगों का वोट डाल दिया जाता था. अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा हमारी जो साबका हुकूमत थी उसने इस शहर में अमन कायम किया, दहशतगर्दी को खत्म किया, टारगेट किलिंग को खत्म किया. आज अल्लाह का शुक्र है कि वो सूरत हाल नहीं रही और बहुत बेहतर किया. बात ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर और 18वीं तरमीम, इनसे जरा सा ये सवाल आप कीजिए कि 18वीं तरमीम की सिग्नेटरी तो ये भी हैं, ये भी उस कमेटी में मौजूद थे जो 18वीं तरमीम जिसमें वो सारी ड्राफ्ट की गई, सारी कमेटी में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसकी सरबराही रजा रब्बानी साहब कर रहे थे. तो आज जब ये इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो ये अपने लोगों को वरगलाने के लिए फिर तकसीम दर तकसीम, फिर लसानियत की, सुबाइयत की बात शुरू कर देते हैं ये. और इस 15 साल दौर में जितनी खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर की है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती. लेकिन ये जो ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, जो MQM इल्जामात लगा रही है, तो क्या आपकी क़यादत इस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया वकार मेहदी साहब? कौन सी इल्जाम लगा रही है, बात समझ नहीं आती. वो ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पर आप लोगों ने किया क्या है, फिर उन लोगों के हाथ में इंतजामात दे देते हैं जो इस शहर से हैं ही नहीं, फिर ऑपरेशन की भी बातें हो रही हैं.
اچھا میں آپ کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب کون ہے جو میئر کراچی ہیں؟ کیا وہ پشاور سے آئے ہیں، کیا کوئٹہ سے آئے ہیں، کیا لاہور سے آئے ہیں، کیا اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس شہر کے باسی ہیں، شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ منتخب میئر ہیں. سلمان عبداللہ مراد جو ڈپٹی میئر ہیں ان کا تعلق اسی شہر سے ہے، ملیح ضلع سے ہے، مضافاتی علاقے سے. ان کے والد اس شہر میں اس صوبائی اسمبلی میں رکن قوم صوبائی اسمبلی رہے 2002 کے الیکشن میں، اور وہ 2002 میں پیپلز پارٹی حکومت نہیں تھی اور وہ اس جگہ سے جیتے تھے جہاں اکثریتی علاقہ اردو اسپیکنگ تھا. ملیح، سعود آباد، کھوگرا پاٹ، جعفر تیار یہ علاقہ تھا، اور ان کے والد عبداللہ مراد مالو شاہ شہید جیتے تھے. تو کراچی کے دونوں ڈپٹی میئر ڈپٹی میں دونوں کراچی شہر کے ہیں. کراچی کے 13 ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں، وہ سب کراچی شہر کے ہیں. یہ کس کو مطلب ان کا یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایم کیو میں جو نہیں ہے وہ کراچی شہر کے نہیں ہے. پھر بھائی ان کو ابھی اپنی آنکھ اپنی اینک تبدیل کرنی چاہیے. ابھی چیزیں بدل گئی ہیں آج. اچھا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وقار صاحب، بیسکلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے روح کے مطابق عمل ضروری ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ چیز کہی گئی تھی کہ یہ جو معاشی لحاظ سے بھی تھوڑا سا خود مختار کیا جائے، پروونشل فائنینس کمیشن بنے تاکہ شہروں کو ان کے حقوق بھی دیے جا سکیں. اس کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہوا. کیا کوئی پروونشل فائنینس کمیشن کی تشکیل ہو چکی ہے، اس کی ایک میٹنگ بھی پہلے ہو چکی ہے جو سابقہ حکومت کے دور میں، اس کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. وہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم ڈیولوشن پاور نیچے سطح تک چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کیونکہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا جو کہ 2 دن پہلے ختم ہو گیا ہے، اور اب تیزی کے ساتھ جو ہے ہم ترقیاتی کام علاقوں میں گلیوں میں کریں گے. اس شہر کا مسئلہ پانی کا ہے، اس پانی کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو جو ہے مختلف ادوار میں میئر، ناظم، پھر میئر رہے یہاں، انہوں نے کیا پرفارم کیا. ٹھیک ہے بکار مہدی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا اور ہم پرفارم کریں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ وقار مہدی صاحب تھے. یہاں پر بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور خبر آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. بیرسٹر ایمان مزاری کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے پہلے عدالت کو آگاہ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس حوالے سے عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے. حسین احمد چودھری مزید بتائیں گے. جی حسین. جی دیکھیے، ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگریز نے احکامات جاری کیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال بکل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کی جانب کیا کہ صوبوں کو کیسوں کی تفصیلات سے متعلق ہم نے لکھ دیا ہے، واٹس ایپ پر بھی میسج بھیج دیا ہے، لیکن تاحال کوئی تفصیل جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکی ہے. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیس کو ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں، نمٹا رہے ہیں. تاہم کسی بھی مقدمے میں اگر گرفتاری ضروری ہو تو اس عدالت کو آگاہ کیا جائے. ساتھ ہی جو ایمان مزاری کی درخواست تھی وہ عدالت نے ہدایات کے ساتھ نمٹا دی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سی ٹی ڈی کی جانب سے گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد اور بہاولپور میں کارروائیاں کی گئی ہیں. 7 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں. سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں میں داعش کے 2 اہم کمانڈر شاہد اور سیف بھی شامل ہیں. ان سے بارودی مواد، ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹرز اور اسلحہ برآمد ہوا. مزید کہا سی ٹی ڈی حکام نے کہ رواں ہفتے 240 کومبنگ آپریشنز کے دوران 65 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے. تو یہ تو جناب وہ کچھ ایسی خبریں تھیں جو ہم نے شیئر کی، لیکن آج ہم نے اشفاق کا آئی ایم سو گلیڈ کہ ہم نے جو بچوں کے لیے جو سیگمنٹ کیا ہے ایک چیز یہ بہت ضروری ہے. ایک چیز میں نے مینشن کرنی تھی بیفور موونگ فارورڈ. میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا. بھائی قومی ویمن کرکٹ ٹیم کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. ہم اس پہ بات نہیں کر سکے لیکن ہیٹس آف ٹو دیم. ساؤتھ افریقن ٹیم کو پاکستان کے اندر جو سیریز ہے 3 T20 میچز کی، آج بھی ایک میچ ہے، 2 میچ میں لگاتار ہرایا. پہلے میچ کی ہیرو تھی عالیہ ریاض جنہوں نے کیا سبلائم بیٹنگ کی. دوسرے میچ میں سدرا امین کی جانب سے کیا شاندار بیٹنگ کی گئی. اور دونوں میچز میں پاکستان کی ٹیم کا نمبر ہے 7واں، ساؤتھ افریقہ کا نمبر ہے 5واں. ان T20s او ڈی آئی میں رینکنگ میں ساؤتھ افریقہ دوسرے نمبر پہ ہے، پاکستان 10ویں نمبر پہ ہے. لیکن جو پرفارمنس رہی ساؤتھ افریقہ کی، ایسے میں پاکستان جیسی ویمن کرکٹ ٹیم کو ان کو ہرانا جی زبردست رہا اور زبردست کھیل کا مظاہرہ. میں تو کہتا ہوں کہ جی اب او ڈی آئیز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں 8 تاریخ سے، وہ بھی دیکھیے گا اور آج کا میچ بھی دیکھیے گا. میچ بھی آج کا ضرور دیکھیے گا اور کل جی ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. یہاں پر جی اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہو گیا ہے، تو شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے.